आपका जो सवाल है कि जो मायूसी आ जाती है, मैं उसको अपने लफ्ज़ में बता रहा हूँ। मायूसी आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, जो जिम्मेदारी थी वो भूल जाती है, वो फिक्र ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या करें? असल में यही शैतान का तो फरेब है ना। इसी फरेब से ही बचने की कोशिश करना है ना। अपने आप को याद कराना, अपने आप को उन चीज़ों के बारे में वेल अवेयर रखना। ठीक है, कि आप अपने मकसद के बारे में जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आपकी कमज़ोर हो रही हैं, जो जज्बा कमज़ोर हो रहा है, उसके बारे में आप दोबारा रिन्यू करें। इसमें बेहतरीन जो टेक्निक होती है वो यही होती है कि आप अपने ज़िंदगी के मकसद को लिखें, कि आप अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले पहले क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मरने का कोई पता नहीं है, तो अपना एक जो मकसद आपने डिसाइड किया है उसको तहरीर करें, और उसके लिए फिर आप एक प्लानिंग करें कि आपने उस मकसद को पूरा करने के लिए कौन से इकदाम उठाने हैं। फिर उन इकदामात को आगे मज़ीद जो है ना आसान बनाएं। फिर देखें कि आपने कितना अपना गोल, अपना मकसद पूरा कर लिया है। तो फिर इस तरीके से आपको कभी भी अपने मकसद से, अपने गोल से आपको आ, इस किस्म के मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, शैतान बाज नहीं आएगा। शैतान का यही काम है कि वो हमें भुला दे। शैतान ने तो हमें आखिर से गाफिल कर दिया है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो ज़िंदगी के थोड़े थोड़े जो मकासद होते हैं, थोड़ी थोड़ी जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शैतान ने तो हमें अल्लाह से भी गाफिल कर दिया है। तो हम फिर क्या करते हैं? हम 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, ज़िक्र वज़कार करते हैं। ज़िक्र वज़कार का मकसद क्या है? वो कमज़ोरी जो पैदा होती है उसको दूर किया जाए। ठीक है, तो वी वी एज ए बिलीवर कभी भी मायूस नहीं होते हैं, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, कभी भी हम जो है ना अपने हथियार नहीं फेंकते हैं। हम अपने आप को पंप अप करते हैं, अपने आप को दोबारा इनकरेज करते हैं खुद को। ठीक है, और उस सुस्ती को दूर फेंक देते हैं, और अपने मकसद की तरफ, खा टूटे जिस्म के साथ, खा बूझे दिमाग के साथ, खा सुस्ती के साथ, लेकिन वॉक करना बंद नहीं करना है। ठीक है, प्रोग्रेस अगर आज 100% नहीं हुई है, 90% नहीं हुई है, 80% हुई है, प्रोग्रेस जरूर करे, खा वो 15% हो या 20% हो। ठीक है, हाँ कभी ज्यादा एनर्जी होती है, आप 100% करें, 100% को भी क्रॉस कर जाएं। और अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो बिल्कुल ब्रेक ना लें। 10%, 20% से तो कभी अपने आप को नीचे न जाने दें, जैसे कि हम नमाज के साथ करते हैं। हालांकि नमाज में तो हमें 100% अटेंशन चाहिए ना, लेकिन हम क्या करते हैं? हम टूटे भूजे गैर हाजिर दिमाग के साथ नमाज पढ़ लेते हैं ना, वैसे ही हम आते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कोई बताएगा कि हमने आयत नंबर 8 के बारे में क्या समझा था पिछले सेशन में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, हमने आयत नंबर 8 के बारे में सबसे पहले तो ये देखा था कि ये जो आयत है ये इसके जो मतलब है वो बहुत खुला है जैसे, और उसके लिए हमने ये देखा था कि आयत किन लोगों के बारे में नाज़िल हुई है, और हमने अब्दुल्ला बिन उबई का जो किरदार था उसके बारे में देखा था कि किस तरह जो है वो उसके अंदर मुनाफ़क़त आई थी, और उस मुनाफ़क़त की कुछ वजूहात होती हैं जो कि इंसान के अंदर जो है वो मुनाफ़क़त पैदा करती हैं। उसमें हमने ये देखा था कि या तो जान और पहचान बनाने के लिए इंसान जो है मुनाफ़क़त करता है, या फिर इस्लाम तो कबूल तो कर लेता है मगर उसको सीरियस नहीं लेता।
تو ہم نے یہ منافقت کی کچھ وجوہات دیکھی تھیں اور ہم نے عبداللہ بن ابی جو تھا اس کا کردار دیکھا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ اس نے منافقت جو ہے وہ شروع کی تھی، اور ہم نے کچھ دیکھی تھی اس آیت کے بارے میں کہ یہاں تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے لوگوں میں سے ہے جو ایک شخص کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو الرٹ کر دیا اس ایک بندے کا نام لے کے، اس ایک بندے کے بارے میں بات کر کے۔ اس کی یہ ہے ٹیکنیک کہ اگر ہم جیسے کوئی انسان ہے، اگر وہ سچ بولے تو وہ اپنی بات کرے گا، جب وہ جھوٹ بولے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو شامل کر لے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتا کے باقی سب کو الرٹ کر دیا ہے کہ وہ بھی اپنے بارے میں جو ہے وہ الرٹ ہو جائیں، کہیں ان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ کوئی اور بھی آگے ٹرائی کرے گا اس کے؟ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ سر آپ نے نا اس کی نا مثال دی تھی کہ اسلام تو قبول کر لیا لیکن اس کو سیریس نہیں لیا۔ اس کو کیسے نہیں سیریس لیا کہ اپنی اسکل کو پولش نہیں کیا۔ اچھا یہاں پہ آپ نے نا مثال دی تھی کہ ایک شخص ہے جو جس نے اسلام نہیں قبول کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی کچھ عادات تھیں جو خراب تھیں، نشے شراب وغیرہ اور عیاشیوں میں اپنی زندگی میں مگن تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو اس نے کچھ عادتیں تو چھوڑ دی اور کچھ نہ چھوڑی، یا کچھ بھی نہ چھوڑی، صرف اسلام قبول کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سکلز کو پولش نہ کیا، اسلام کو سیکھا نہ، اس سکلز نہ لیں کہ کس طرح میں اسلام کے لیے فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں، یہ سب چیزیں نہ کیں تو ایک دن کیا ہوگا کہ جیسے ہی انسان پہ کوئی نہ کوئی اٹیک ہوگا اس پہ کوئی بھی مشکل آئے گی تو وہ فوراً سے جو ہے وہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس کے ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے وہ فوراً سے جو ہے وہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ اور اس میں بتایا تھا آپ نے کہ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہوگا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا اور شیطان اس پہ حاوی ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ جی، اس کے علاوہ کوئی اور اس میں بھی سوری جی اور کوئی؟ سر اس میں بھی آپ نے مزید یہی اگزامپل دی تھی کہ یہ بھی کفر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کفر کا ایلیمنٹ اس میں برقرار ہوتا ہے۔ ایک روشنی آئی تھی اور اس میں توجہ نہیں دی، جہالت باقی رہی، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے وہ روشنی مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ جی۔ اس کے علاوہ کوئی؟ یہ تھی منافقت کی وجوہات، ان میں سے آپ نے دوسری وجہ بتائی ہے جی، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے ایک اور پوائنٹ بتایا تھا کہ صحابہ کرام کا ایمان لانا کیوں مختلف تھا ہم سے، کیونکہ انہوں نے جو اس ٹائم کی جتنی بھی تہذیب اور سرداری شان و شوکت اس کا بالکل جو ہے وہ انکار کیا تھا، اور مکہ میں اس ٹائم کلمہ پڑھنا ایک طرح سے اسلامک موومنٹ تھی، تو اس ٹائم جو مکہ میں کلمہ پڑھنا جو تھا وہ پوری طرح سے جو اس ٹائم کے سردار تھے ان کی تہذیب کا انکار کرنا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھلے عام جو ہے وہ تبلیغ کی تھی، اور باقی صحابہ کرام نے جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی تبلیغ کی تھی، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کھلے عام کی تھی سب کے سامنے۔ اور باقی اور پوائنٹس تو کلیئر ہو گئے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ کوئی جیسے گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سم ٹائمز لوگ نہیں پہچان سکتے تھے، کیونکہ وہ اتنی سادگی تھی ان کے اندر کہ وہ گیدرنگ میں اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ پہچانے نہیں چاہتے تھے، یعنی کہ ان کا کوئی شان و شوکت والا وہ تھا ہی نہیں۔ تو پھر اس لیے صحابہ کرام نے ان کے ممبر کا انتظام کیا تھا تاکہ کوئی باہر سے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان پائے۔ اور ایک عادل حکمران کا آپ نے بتایا تھا کہ اس کی جو محافظ ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ اوکے، تو یہ پوائنٹ جو تھا یہ منافقین کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے؟ یہ کون سا والا سر؟ جو آپ پوائنٹ بتا رہی ہیں کہ عادل حکمران کا
عادل حکمران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا. سر جو منافق کی جہاں تک بات ہے وہ جیسے آج کا ہم دیکھ لیں، کیونکہ اگر حکمران کی جو رجحان ہے وہ دنیاوی معاملات کی طرف ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ عوام کی بھی بہت سی چیزیں کمپرومائز ہوگی، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں. اصل میں وہ جو پوائنٹ تھا let me remind you، یہ پوائنٹ اس لیے تھا کہ لوگ اسلام یا عبداللہ بن ابی بن اسلام کی طرف کیوں آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اسلام میں جی آنے کی وجہ وہ سیاست تھی، اور سیاست بھی کس طریقے سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جی سیاست میں ایک جو نشہ ہوتا ہے اس کے پیچھے وجوہات ہیں، لوگوں کی عقیدت، احترام، پروٹوکول. ہوں، اس پروٹوکول کے ٹاپک میں جا کے یہ بات بیان ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اس آیت کے بارے میں یہ بات کریں، لوگ کہیں بھئی یہ منافقوں کی آیت ہے اور آپ پروٹوکول کی بات کہاں سے لے آئے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ مثال جی جو بھی پوائنٹ ہم بیان کر رہے ہیں اس آیت کے تحت، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا تھنگ وی آر ٹاکنگ، ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم چلتے ہیں آگے. کوئی اور بھی اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے، ایک یا دو پوائنٹ ان کے علاوہ؟ لاسٹ پرسن. جی. بہت ساری چیزیں سیکھی تھیں ہم نے تو. سر ایک وہ آپ نے آخرت کے مقصد کے لیے ہمیں بہت پیاری اگزامپل دی تھی کہ جیسے ہم کہیں سفر پہ جائیں تو یہ وہاں پر پھر ہم اس آیت کے بارے میں جو ہم نے پڑھی ہے، اوکے سر. وے بیک، آخرت کا تو مضمون ہی نہیں، یہاں پہ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے. جی کوئی اور؟ سر ایک کوشچن تھا یہ کہ جو ایک بندے کا ایمان کمزور ہے وہ بھی وہی گناہ کر رہا ہے اور ایک منافق بندہ بھی وہی گناہ کر رہا ہے، تو یہ دونوں سیم کیٹیگری کے اندر آئیں گے؟ منافق آپ کو کیسے پتہ چلا کہ منافق بندہ ہے؟ سر جیسے بہت سارے لوگ وہی عمل کر رہے ہیں، تو ہم مطلب کس کیٹیگری میں اس کو رکھیں؟ مثال کے طور پر سر جیسے منافقت کی نشانیاں ہیں. تو نشانیاں تو ہیں، لیکن کیا وہ بات کرتے ان نشانیوں کے ذریعے میں لوگوں کو جج کروں گا؟ آپ پچھلے سیشن میں تھی. سر پھر وہ کمزور ایمان والی چیز کو ہم کیسے دیکھیں؟ ہم کسی بھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ہم اس عمل کو برا عمل سمجھتے ہیں، ہم کسی بھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ہاں، برے عمل کو ہم نفرت کی نگاہ سے ٹھیک ہے. ہم بندے کو کچھ نہیں سمجھتے، بندے کو ہم منافق نہیں سمجھیں گے، بندے کو ہم جنتی نہیں سمجھیں گے، جہنمی نہیں سمجھیں گے، منافق نہیں سمجھیں گے، کافر نہیں سمجھیں گے. وی ہیو نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. یہ تھا ون پوائنٹ ایز ویل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. میں نا آئی بلیو میں جن ناموں کو دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ ریگولر نام ہے کلاس کے اندر، ایک پریشانی کا سامنا آ رہا ہے کافی زیادہ. وہ میں نوٹس کر رہا تھا کہ ہمارے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ ریگولر اٹینڈ کر رہے ہیں کلاس، اگر تو انہوں نے سائن اپ کر دیا ہے تو میں ان کو لنک گروپ میں اسپیشل میں ایڈ کر دوں گا. اس کے بعد آفٹر آیت نمبر 10 ورس نمبر 10 کے بعد یہ لنک اور نہیں شیئر کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جوائن کرتے ہیں دے آر موسٹ ویلکم، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو کیچ اپ کرنا یا سیشن کے اندر ہولڈ اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر کیا ہوگا کہ وہ طلباء جنہوں نے سورہ فاتحہ کی بھی تفسیر سنی ہے، سورہ بقرہ کی بھی تمام تفاسیر جو پچھلی ہم نے کور کی ہے وہ سن لی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ویئر وی آر ہیڈنگ، ان لوگوں کو دے آر موسٹ ویلکم ٹو کنٹینیو، ٹھیک ہے. اور جو ون ٹائم شو اپ ہوتے ہیں، ونس اے ویک، ونس اے منتھ، یہ الاؤ نہیں کیا جائے گا، ہم اس کو بند کر دیں گے سسٹم کو. لنک صرف انہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اینڈ I'm going to be really strict about that. انہیں لوگوں سے جو ریگولر ہیں. کیوں؟ پھر میں نام لے کے سوال کر سکوں گا، پھر مجھے پتا ہوگا میں کیا سکھا رہا ہوں، اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ایک رسپانسبلٹی بھی ہوگی میرے لیے بھی اور طلباء کے لیے بھی. اور جو رینڈم پیپل ہیں آئی ڈونٹ بادر، ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں کس سے سوال کروں کس سے نہ کروں. تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ساری ایفرٹ ضائع نہ چلی جائے.
تو اس کے بعد اگر میں سوال مجھے پتا ہوگا میں نے کن سے سوال کرنا ہے تو طلباء اپنے نوٹس تیار کریں گے, توجہ دیں گے, کلاس میں زیادہ اٹریکشن ہوگی, زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور بہتر طریقے سے ان کو یاد رکھا جائے گا. تو انشاءاللہ آفٹر ورس نمبر 10 ہم گروپس کو لاک کر دیں گے. اگر آپ کسی بھی لنک سے جوائن کرتے ہیں, ارسلہ سے یا کسی بھی ممبر سے پوچھ کے آپ ریگولر کلاس والے گروپ کو جوائن کر لیں, اور اس کے بعد لنک ول ناٹ بی شیئر ٹو اینی ادر گروپ اینی مور, کیونکہ جسٹ بیکاز اٹس ناٹ اگینسٹ میرا یہ سوال, یہ جو پوائنٹ ہے آئی ہیڈ آلریڈی ان مائی ہیڈ فرام یسٹرڈے. تو اس کو میں نے آج اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم پراپر کلاس کے طور پر اس سیشن کو آگے لے کے چلیں, نہ کہ ایک رینڈم سیشن جو کوئی بھی آگے اٹینڈ کر کے چلا جائے اور کوئی اس کا حاصل بھی نہ ہو. اب جتنی ہم نے اس آیت کے بارے میں بات کی ہے وہ 50% سے لائک 20% میں نے ڈسکس کی ہے. آج جو پہلی دفعہ اٹینڈ کریں گے, اگر میں جو بات کروں گا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پیچھے کیا بات ہوئی, انلیس وہ پیچھے جا کے سنیں, پھر وہ اس لیکچر کو دوبارہ سنیں تو پھر وہ ریلیٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر تو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں, دے آر already know what we are talking. اور اگر نوٹس نہیں بن رہے تو وہ بھی فضول چیز ہے, پھر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اپنا وقت ضائع کریں گے. تو the only way to remember important things are کہ ہم جو بھی دل کو بات لگے فوری طور پر اس کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, that will be the best way. تو ہم چلتے ہیں آگے, آیت نمبر 8. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم نے کچھ جو اہم چیزیں تھیں ان کے سیکھنے کے پیچھے جو وجہ تھی کہ منافقت کیا چیز ہے, یہ لفظ نفاق کہاں سے آیا ہے, جو منافقت ہے یہ کہاں سے لفظ آیا ہے, ہم نے یہ بھی سمجھا تھا. کسی کو یاد ہے کہ منافقت لفظ کہاں سے آیا ہے, منافقت, اور اس کا معنی کیا ہے؟ سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ نافق کا یونافق سے ہے. ہاں جی, نافق کا یونافق. نافق ینافق, ماشاء اللہ, ہاں, نافق ینافق. ہاں جی, تو اس کا نون فا قاف اس کا ہوتا ہے روٹ, اور یہ اس کا میننگ ہوتا ہے دونوں سائڈ سے کھلی ہوئی جیسے ٹنل ہوتی ہے, both the ends are open. تو اس طرح اس لفظ سے یہ نکلا ہے منافق کا لفظ. یہی لفظ روٹ پر دوبارہ ایکسپلین کریں. نفق سے نفقہ, یہ کس نے نون فا قاف. دوبارہ پوچھیں. I asked it because I left early sir. اس وقت میں کام جاب کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہوں, 1000 کام ہوتے ہیں بس. I'm just messing because it's okay, it's not. ماشاءاللہ جی, دیکھیں ماشاءاللہ کتنا جواب آ رہا ہے, کتنی ڈیٹیل سے جواب آ رہا ہے ماشاءاللہ. روٹ ورڈ جو ہے نون فا قاف ہے, نفق, وہیں سے نافق ینفقو, ٹھیک ہے, اور انفق ینفقو, اور کیا نام ہے, نافق ینافقو سے منافقن آیا ہے. منافق کہتے ہیں ایسا شخص جو دونوں دروازے کھلے رکھے, اور جو انفاق ہے جس کا مطلب ہے خرچنا, حالانکہ اس کا مطلب خرچنا نہیں, اس کا مطلب ہے ڈپازٹ کرنا. ڈپازٹ کرنا, یہ ہم یہ بھی لفظ بدلیں گے, یہ معنی بدلیں گے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی مور خرچنا. خرچنا تو آپ دکان پہ جا کے خرچتے ہیں, مارکیٹ میں جا کے خرچتے ہیں, لیکن یہ جو انفاق ہے یہ انفاق کا مطلب ہے ایکچوئل ڈپازٹ. ایکچوئل معنی جو بنتا ہے وہ ڈپازٹ ہے. کیوں؟ یو ڈپازٹ انٹو یور بینک اینڈ یو کین گیٹ ٹیک اٹ فرام ATM اراؤنڈ دا کنٹری. ٹھیک ہے نا, کہ جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہو, یو جسٹ سوائپ یور کارڈ, گیٹ یور منی آؤٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ڈپازٹ ہے بیسیکلی. کیوں؟ آپ ایک جگہ پہ جمع کراتے ہیں, دوسری جگہ سے نکالتے ہیں. تو انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ خرچ کرنا مطلب کہ وہ ڈپازٹ کرنا, اللہ کے راستے میں ڈپازٹ کرنا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا نا ڈیولپ ڈفرینٹ کائنڈ آف سائیکالوجی. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ڈپازٹ کریں, جمع کرائیں. ٹھیک ہے, تو جمع کرائیں گے اللہ کے راستے میں, کسی غریب کی شکل میں, کسی کیا نام ہے, کسی فقیر کی شکل میں, مسجد کی شکل میں, اسکول کی شکل میں, مدرسے کی شکل میں, قرآن کی شکل میں, تعلیم کی شکل میں, جو ہم انویسٹ کریں گے یا ڈپازٹ کروائیں گے تو ہم کہاں پہ وصول کریں گے اس کو؟ قیامت کے دن. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ آئندہ سے ہمیں اس معنی کو, ڈپازٹ کے معنی کو استعمال کرنا ہوگا. تو اس کی ہم نے 2 وجوہات پڑھی تھیں کہ منافق کو بندہ کیوں بنتا ہے, منافق کیوں بنتا ہے. 2 وجوہات تھیں. ایک تو بتا دیا کہ ایک بہن نے کہ جان بچانے کے لیے, پہچان بچانے کے لیے, اپنی پوزیشن, جو اپنا مقام ہے, مرتبہ ہے, اس کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے,
یہ تھی ایک وجہ. وہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ علماء یہود نے کیوں منافقت کی. دوسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جیسے کہ میرے خیال میں سسٹر عافیہ نے جواب دیا تھا کہ اسلام تو قبول کر لیا مگر اس کو سیریس نہیں لیا. ٹھیک ہے, توجہ نہیں دی, اس کے سیکھنے کی کوشش نہیں کی. کیا نام ہے, کوئی بھی اس طریقے سے. ٹھیک ہے, رہی بات بصیرت, میں ناراض نہیں تھا. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ گیٹ میڈ, میرے اندر ناراضگی والی کوئی بات نہیں. وہ تو میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا. آئی واز شاکڈ کہ آپ کو نہیں پتا تھا. اچھا جی, اب اس کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ کیسے ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے آج کے دور میں. ٹھیک ہے, پھر کیسے اس کا ایمان جو ہے نا وہ بہت خطرے کی کیفیت میں ہوتا ہے, کس طریقے سے وہ بہت آسانی سے باہر کے اٹیک کا شکار ہونے کے بعد اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, بعد میں وہ اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اسلام کی بنیاد بنی ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب یہود کے جو منافقین تھے ان میں سے جو ہم نے پوائنٹ سمجھنا ہے کہ جو یہود کے علماء تھے ان کو اسلام سے کیا مسئلہ تھا, یعنی اگر یہ اسلام قبول کریں تو کیا ہوگا. اب جیسے ہم نے سیکھا تھا کہ دو قسم کے کفار تھے, ایسے ہی دو قسم کے منافق بھی تھے. دو قسم کے کفار کون تھے؟ ایک تو تھے کفار مکہ, دوسرے تھے کفار مدینہ. کفار مدینہ کون تھے؟ وہ کفار جو اہل کتاب تھے, اہل کتاب میں سے عیسائی اور یہودی, اور خصوصاً ریڈیکل یہودی. ٹھیک ہے نا, متعصب یہودی کہہ لیں, متعصب عیسائی کہہ لیں, دہشت گرد قسم کے یہودی اور عیسائی کہہ لیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ریڈیکل, بہت زیادہ متعصب. ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنے گھٹن سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ محروم رہ گئے اسلام کی ہدایت سے. اچھا, اب ایک تو یہ کیٹیگری تھی. ایسے ہی منافقین کی بھی دو کیٹیگریز بن گئی, دو کیٹیگریز. ایک تھے عام سادے لوگ. ٹھیک ہے, سادے لوگ جن کو بزنس سے غرض تھی, کاروبار سے غرض تھی, کوئی علم نہیں تھا, کوئی اتنی کوئی دین کے بارے میں انہیں پرواہ نہیں تھی. دوسرے تھے علم والے لوگ جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا لیکن ان کو فرق تو معلوم تھا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ بات اسلام کی سچی ہے, یہ بات جو ہے نا ہمارے مذہب کی غلط ہے. تو دے نو دیٹ. ٹھیک ہے, اچھا, اب چیلنجز کہاں پہ شروع ہوئے؟ وہ لوگ جو ہم جیسے مزدور لوگ, کاروباری لوگ کہہ لیں, مزدور لوگ کہہ لیں, روزمرہ کی زندگی جو ہے نا بازاروں میں, مارکیٹوں میں, بزنس میں, کاروبار میں, ملازمت میں گزارنے والے لوگ, ان تک جب اسلام کا پیغام پہنچا تو یہ گئے جا کے انہوں نے بتایا اپنے جو ہے نا اسکالرس کو کہ بھئی ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم کیا سن رہے ہیں, جو آپ بتایا کرتے تھے, جو آپ سکھایا کرتے تھے, the same thing we are hearing from that prophet. وہ جو شخص اپنے آپ کو پروفٹ کہتا ہے, ہم اس سے بھی وہی باتیں سن رہے ہیں. It's so close. ٹھیک ہے, اب یہ بھی ایک چیلنج بن گیا ان کے لیے. دوسری بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو جو اسکالر تھے, اگر یہ ان لوگوں کی بات کو تسلیم کرتے ہیں تو مسئلہ خراب. کیسے مسئلہ خراب؟ کہ اسلام سچا ہے. اور اگر انکار کریں تو انٹرنل گلٹ بھی ہے, شرمندگی بھی ہے. پر یہاں پہ ان کو یہ چیز برداشت کرنا زیادہ آسان تھی کہ اندر کی شرمندگی برداشت کرنا زیادہ آسان تھی بنسبت اپنا مقام و مرتبہ کھو دینے سے. تو وہ کیا کرتے؟ اپنے مقام و مرتبہ کو بچانے کی خاطر, اپنے مقام و مرتبہ اپنا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک امام ہونا یا ایک عالم ہونا, ایک سپیکر ہونا اتنا ہی ایک فضول چیز ہے؟ نہیں, یہ ایک نشہ بھی ہے. لوگوں کی طرف سے ملنے والی عزت, لوگوں کی طرف سے ملنے والا مقام, ٹھیک ہے, شہرت, تعریفیں, پروٹوکول, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اور یہ کس حد تک کسی بندے کو ایڈکٹ کر سکتی ہیں اپنے پوزیشن کے بارے میں, وی ہیو نو کلو, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ اب اگر یہ ایک دفعہ بھی تائید کر دیں ان باتوں کی جو یہ یہود و نصارہ کے جو لوگ ہیں جو مسلمانوں سے سنتے ہیں, ہم سیکھیں گے وہ کیسے سنتے ہیں.
اور جا کے اپنے یہود اسکالرس کو، اپنے رابعے کو، اپنے جو بھی ان کے عیسائی جو ان کا پاپ ہے ان کو جا کے سناتے ہیں، تو وہ ان کے پاس صرف یہی آپشن تھا کہ انکار کر دیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ میں نے بولا ہے کہ یہ مقام، یہ مرتبہ ایز اے امام، ایز اے اسکالر، ایز اے پبلک اسپیکر، یہ کتنا ایک نشہ ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ مدرسے میں داخلہ لیا تو میرے قریبی ایک انکل ہی تھے، تو کہنے لگے بیٹا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا مختصر تعلیمی پیریڈ ہے ایسے مقام پر پہنچنے کے لیے کہ آپ کو سامعین بے حساب ملتے ہیں، آپ کی بات ماننے کے لیے لوگ بہت وافر مل جاتے ہیں بہت سے مختصر تعلیمی وقت کے بعد، دورانیے کے بعد. وہ کیسے؟ کہنے لگے بیٹا کہ امیجن کریں کہ آپ نے ایک پالیٹیشین بننا ہے. مثال کے طور پر پالیٹیشین بننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کو لوگ ووٹ دیں، آپ کی لوگ سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو پہلے کم سے کم بیچلر یا ماسٹرز، ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. پولیٹیکل سائنس جو بھی سبجیکٹس ہیں پڑھنے کے بعد پھر آپ کمپین کرتے ہیں، آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو ایک گھر سے کام شروع کرنا پڑے، ایک کو دعوت دینی پڑے، دوسرے کا گھر کو دعوت دینی پڑے، پھر آپ کو بہت سارے پیسے لگانے کے بعد ایک جلسہ کرنا پڑے گا جہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے پہلے جلسے میں 50 لوگ آئیں، ہو سکتا ہے 100 لوگ آئیں. پھر آپ کو کتنی محنت کے بعد ایک وقت آئے گا کہ آپ تقریر کے لیے اسٹیج پہ جائیں گے تو آپ کو سننے کے لیے شاید 1000 لوگ آئے، اور 1000 لوگوں کا ہونا بہت بڑی مارکے والی بات ہے. یہ تو تھی ایک اتنی لمبی سٹرگل. اور ہو سکتا ہے کہ لوگ، اگر آپ بہت ینگ ہیں تو آپ کی بات کو سنیں نہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سفید بالوں کو دیکھنے کے بعد آپ کی بات کو سننا شروع کریں کہ یہ بندہ میچور ہے. یہ تھی ایک کیٹیگری. دوسرا شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ مدرسے میں جاتے ہیں، آپ 6 سال لگاتے ہیں، 6 سال یا 7 سال یا 8 سال حفظ کیا، عالمیہ کا کورس کیا، آپ عالم بن گئے. اب آپ ہو سکتا ہے کہ آپ 12 سال کی عمر میں مدرسے میں جائیں اور 18 سے 20 سال کی عمر میں آپ امام بن جائے، عالم بن جائے، آپ کے پاس ساری سرٹیفکیشن آ گئی. اب آپ سٹیج پہ جائیں گے، آپ کو کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو تمام سامعین مفت میں مل جائیں گے. 100 تو کسی مسجد سے گیا ہی نہیں نا، 100 تو کنفرم ہے. آئی ریمبر پہلی دفعہ جب جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو بڑے بھائی کو میں نے بول دیا کہ میں نے جمعہ پڑھانا ہے. He was excited. میں نے بولا تھا کہ it's going to be my first one. Do not show up. میرے علم کی کاپی بالکل صاف ہو جائے گی. وہی بات ہوئی کہ میں درمیان میں خطبے کا تھا اور I was swearing so bad already. میرا علم ختم ہو چکا تھا، اوپر سے میرے بھائی آ گئے. جب میں نے دیکھا ان کو، جو 4-5 الفاظ باقی تھے وہ بھی ختم ہو گئے. I didn't fall. میں گرا نہیں، باقی میری جو ہے نا حالت ہو گئی. ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ اب میرا تو تجربہ بھی نہیں تھا، پہلا خطبہ تھا. آئی تھنک آئی واز 16 کے درمیان میں تھا جب میں نے پہلا جمعہ پڑھایا. تو مسجد میں کم سے کم 100 لوگ 150 لوگ کے قریب لوگ ہوں گے. تو اس میں نہ کوئی عمر کی غرض ہے، نہ کوئی تجربے کی غرض ہے، بس آپ قال اللہ و قال رسول کہنا جانتے ہوں اور ترجمہ کر لیں، 2 حدیث پڑھ کے سنا دیں. لوگ پیپل آر دیئر ٹو لسن ٹو یو. وہ بڑی توجہ سے آپ کی بات کو سنیں گے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے ریلیجیس لیول پہ. اب کیا یہ اچھی چیز ہے؟ بہت اچھی چیز ہے. کیا اس میں سائیڈ افیکٹس ہیں؟ بہت خطرناک قسم کے. یہ ایسے سمجھ لیں کہ سیاست اور مذہب یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں اگر کرپٹ ہو، اور یہی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں اگر یہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اسلام ہے ہی سیاست، اسلام سارے کا سارا ہے ہی سیاست. کیا اس سیاست میں جھوٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں. کیا اس سیاست میں بے ایمانی دھوکے کی ضرورت ہے؟ نہیں. کب ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے کہ ہم نے اسلام سے سیاست، سائنس کھینچ کے باہر نکالی، اسلام کو کھوکھلا کر کے زمین میں دفن کر دی. پھر جو نئی نسل پیدا ہوئی بالکل ہی بیکار قسم کی پیدا ہوئی.
مارے جاتے ہیں، مر رہے ہیں، پرواہ نہیں۔ جی ہیرا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جو آپ نے بات کہی کہ اسلام سیاست ہے، تو بعض علماء یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو مولوی ہیں یا پھر جو علماء کرام ہیں ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، ان کا کام تو ہے ہی نہیں سیاست سنبھالنا، ان کا کام ہے کہ دین کی دعوت کریں، نماز پڑھائیں، قرآن پڑھائیں۔ یہ بندہ کہتا ہے نا، آج یہ ضرورت بن کے کہ اس کی زبان کو پکڑ کے نا وہ سمجھ لے وہ کنفرم دشمن ہے، وہ کنفرم دشمن ہے کسی اور کا نہیں، اسلام کا۔ اسلام کا کیا؟ سر اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو سر سید احمد خان جو کافی اسکالر تھے، فیمس اسکالر تھے، تو ان جب یہاں پہ برٹش اور مسلم ایک ہی ہوتے تھے انڈو پاک کے ٹائم میں، تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو مسلم ہیں ان کا کام اسٹیٹ کی طرف آنا نہیں ہے، ان کا کام ہے کہ تبلیغ کریں، نماز پڑھوائیں، قرآن پڑھیں۔ تو یہ میں نے خود بھی پڑھا تھا۔ وہ سر سید احمد خان کوئی اللہ کے پیغمبر نہیں ہے۔ اب میں بھی بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ہمیں مکی زندگی کی طرف ابھی ہم نہیں آئے کیونکہ ہمارا بھی مضمون چل رہا ہے، تو وی ول لرن سم اسٹف، ٹھیک ہے، اسپیشلی جب ہم مکہ کے کفار کے بارے میں بات کریں گے۔ اٹس ناٹ ویری فار، یہ سبجیکٹ آنے والا ہے قریب انشاءاللہ۔ اب رہی بات مدینہ کی، مکہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اور مدینہ کی زندگی سے اوورال ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے تو براڈر امیج پہ ہمیں مدینہ میں ایک سیاست نظر آئے گی۔ سیاست کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ سیاست اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اقدامات کیے جو کہ ایک بادشاہ کو، ایک لیڈر کو، ایک حاکم کو کرنے چاہیے۔ وہ کیا تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا چیز تھی یا کیوں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کو خط لکھے؟ And there was a challenge. It was not just a letter. It was a challenge. یہ کیا ہے؟ What is the matter it will be called that you're writing a letter to another government? کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is a leader, as a king. He's writing a letter to another king. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیاست ہو رہی ہے۔ کس بات پہ سیاست ہو رہی ہے؟ اسلام قبول کر لو، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین کون سے تیار کیے ہیں؟ کس طریقے سے معاہدے کرنے؟ معاہدہ کیا چیز ہے؟ what are the agreements؟ ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اسلام ایک نظام ہے۔ اسلام ایک نظام ہے۔ یاد ہے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد مالک یوم الدین میں ہم نے دین کے کتنے معنی پڑھے تھے؟ سر 2 پڑھے تھے سر، ایک تو آخرت کا دن اور دوسرا نظام، سوری ایک بدلہ پڑھا تھا اور ایک ہم نے نظام پڑھا۔ 4 معنی ہیں۔ قانون یا شریعت یا لا itself، لا، ٹھیک ہے، ایک معنی ہے۔ قیامت کا دن معنی ہے۔ کوئی بھی مذہب اس کا معنی ہے۔ اسلام خصوصاً بھی اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کے لیے بھی دین استعمال، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے ایز اے دین پسند کر لیا۔ تو اسلام دین بھی ہے، اور دین کے طور پر اسلام مذہب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی بھی مذہب دین کہلاتا ہے، لیکن اسلام کا نام بھی دین ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھائی؟ تو قانون کیسے بنتا ہے؟ کون بناتا ہے قانون؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام کے پاس تمام قوانین ہیں۔ اسلام کے پاس وہ تمام قوانین ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہیں۔ جی ہیرا۔ سر اگر ایسا ہے بھی تو پاکستان میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جو اسکالرس ہوں کبھی وہ گورنر ہولڈر ہو اور پی ایم بنا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جو یہاں آپ سننا چاہتی ہیں وہ کیوں؟ جی سر یہی تو سننا چاہتی ہوں۔ سنیں، پھر میں اپنی مثال دوں گا۔ قابلیت نہیں ہے،
میں اپنی مسجد میں آنے والے نمازیوں کے مسائل نہیں حل کر سکتا ہوں، اور میں یہ سوچوں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. بننا کیسے ہے؟ وٹ آئی نو اباؤٹ ٹو بی اے وزیر اعظم. اگر تجربہ کرنا ہو نا، مجھے نہیں معلوم آپ کس علاقے میں، کس مسجد میں، کس شہر سے ہیں، آپ اپنے امام کو، اپنی مسجد کے امام صاحب کو سوال لکھ کے بھیجیں. سوال کیا لکھ کے بھیجنے ہیں کہ امام صاحب کا پہلے مسجد کا معاشرے میں کردار کیا ہے، مسجد کا معاشرے میں کردار کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کیونکہ یہ کمپیئر کرنا پڑے گا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کیا چیز تھی. اٹ واز جسٹ اے ورشپنگ پلیس اور اٹ واز این کمیونٹی سینٹر. وہ کمیونٹی سینٹر تھی، ٹریننگ سینٹر تھی، اسکول تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا، ہیڈ آفس تھا، یا صرف نماز کے لیے جگہ تھی؟ پھر اس کے بعد سوال اگلا یہ کرنا ہوگا کہ مسجد کے سامنے اگر گٹر کا گندا پانی کھڑا ہو، نمازی کو مشکل پیش آ رہی، اس میں امام کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں امام سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن یا نہیں ہوگی؟ اسی مسجد کے محلے میں اگر ایک خاندان کے 4 گھر ہیں اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی قطع تعلقی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس میں امام صاحب کو کوئی قیامت کے دن کوئی کردار ہوگا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی؟ میں ایک لمبی لسٹ دے سکتا ہوں جہاں پہ ہم فیل ہیں، مکمل طور پہ فیل ہیں، ٹھیک ہے، جو میری ذمہ داری تھی ایز اے امام، اگر میں امام ہوں، ہم نہیں ادا کرے. جی آپ نے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سر جن کے پاس تمام علم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اہل نہیں ہیں، شریعت کا بھی علم ہے، سب کچھ ہے. سبحان اللہ. ایک ہے کتابوں کا پڑھنا، ایک ہے علم کا واقعی طور پر ہونا. علم اور ایمان اگر انسان کے پاس دونوں چیزیں صحیح مقدار میں موجود ہونا تو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایمان ایک روشنی ہے، روشنی جہاں پر ہوگی وہاں پہ اندھیرا ہوگا، نہیں سر. اور اگر اندھیرا ہے تو وہاں پہ اس کا مطلب کہ روشنی نہیں ہے. جی سر. ایمان ایسے کہہ لیں کہ ایمان لفظ امن سے آیا ہے، امن سے ہے. جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پہ ارد گرد میں امن ہوگا، وہاں پر ارد گرد میں امن ہوگا روحانی طور پر. کیا امن ہے؟ ہماری مسجد کے ارد گرد کے گھروں میں امن ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر وہ ایک ریچول، ایک رسمی عبادات کا اڈا ہے، مسجد نہیں ہے. مجھے یہ استعمال کرنا یہ عبادات کا اڈا ہے، مسجد نہیں. جی آمنہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتی ہے؟ آمنہ کا ہاتھ کھڑا ہے، ابھی کچھ سوال ہے؟ سر یہاں پہ میرا ایک یہ سوال تھا کہ جی جو مختلف مساجد ہوتی ہیں، جیسے ہمارے گاؤں میں بھی بہت زیادہ مساجد ہیں، تو ہر مسجد میں الگ الگ ٹائم پہ اذان ہو رہی ہے. تو مطلب کسی میں 15 منٹ پہلے ہو رہی ہے، کسی میں 15 منٹ بعد ہو رہی ہے. تو ویسے تو ہے کہ جب سے اذان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، نماز کا بھی مسئلہ نہیں ہے. نہیں سر، میرا ایک اور ہے سوال اس سے ریلیٹڈ کہ جیسے کہ سب جو مرد حضرات ہیں وہ تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں، خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں. تو اذان کہتے ہیں کہ بھی اذان اگر ہو رہی ہو تو قرآن اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی قرآن بھی پڑھنا بند کر دیں. تو فار ایگزامپل کہ ایک میں 15 منٹ پہلے نماز ہو رہی ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر کیا پھر وہ گناہ ہوگا؟ نہیں، کس نے کہا؟ آپ نے ایک اذان کو سنا ہے، اذان کا اس کا جواب دے دیا، باقی اذانیں ہوتی نہیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. جیسے اسلام کا جواب ہے، اگر محفل میں کسی نے سلام کہی ہے محفل کو، یعنی پوری محفل کو، اس میں سے ایک بندہ بھی جواب دے دے، پوری محفل کی طرف سے جواب ہو جائے گا. ایسے ہی جنازہ فرض کفایہ کیا مطلب ہے کہ اگر جنازہ پورے علاقے میں سے چند لوگ جنازہ پڑھ لیں تو کفایت کر جائے گا. ایسے ہی اذان ہے، اگر اذانیں ہو رہی ہیں تو آپ نے ایک کا جواب دے دیا، باقی کفایت کر گئی ہیں. اب آپ فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، تلاوت کریں، جو مرضی کریں، آپ نے ایک اذان کو توجہ سے سن لیا. جیسے اگر تو ایسے ہو گیا تو ہم تو بیٹھ گئے، پھر نماز کس وقت پڑھیں، کیونکہ اذان تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ سر. اچھا آپ آئیں واپس. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، مذہب کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ منافقت کی ایک علامت ہے. اللہ اکبر. اچھا سیاست کا مقصد کیا ہے؟ پریشر. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ کنٹرول. سیاست کا مقصد کیا ہے؟ فیصلے کرنا. سیاست کا مقصد کیا ہے؟ بڑی تعداد کی سپورٹ.
مذہب کیا کرتا ہے؟ It does the same thing. فری میں چندہ ملتا ہے، بے حساب پیسہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹیکس نہیں اس پہ. اس کے بعد آگے جی کیا نام ہے، پبلک ملتی ہے آپ کو، بہت زیادہ پبلک ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، بہت زیادہ شہرت ملتی ہے. میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں. جی ہیرا. سر اکارڈنگ ٹو یور نالج، جو آج کل کے ہمارے گورنر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو علماء ہیں وہ بھی اہل نہیں ہیں، تو جو ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، کیا وہ اہل ہیں؟ انہیں تو خود نماز تک نہیں آتی. ایون کہ ہم نے کافی یوٹیوب وغیرہ یا نیوز میں دیکھا ہے کہ جب نواز شریف کا بھائی شہباز شریف نماز پڑھ رہا تھا عید کی، تو اسے عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے آ رہی تھی، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. تو انہیں تو نماز تک نہیں آتی اور وہ چلے ہیں نظام سنبھالنے. تو اس میں کہاں پہ فالٹ ہے؟ دیکھیے اگر علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اہل نہیں، اور جو سوشل لوگ ہیں جنہیں دین کا اتنا کچھ معلوم نہیں ہے، وہ ہمارے گورنر بنے ہوئے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا تو بس حال ہی. نہیں، یہ اس میں یہی تو بات ہم سمجھ رہے ہیں. آج مجبوری بن چکی ہے، ہم نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج مجبوری بن گئی ہے ایسے نوجوان پیدا کرنے کی، ایسے نوجوان آگے لانے کی، ایسے نوجوانوں کو کھڑا کرنے کی جن کے پاس ہر قسم کا علم ہو، کمال قسم کی ان کو سیاست بھی آتی ہو، دین کا بھی علم ہو، فتاوے بھی آتے ہوں، ماہر ہوں ہر شعبے میں. کرنا پڑے گا ایسے. جی وحاج. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا نا ایک سوال ہے کہ سر ایک مسلمان اگر پولیٹکس کی طرف جاتا ہے تو کیا اسکل سے ریکوائر ہوتا ہے اس کو ایک پولیٹیشین بننے کے لیے؟ نہیں، جو بھی موجودہ علوم ہے سیاست کے بارے میں وہ سیکھنے پڑیں گے بھائی. چیزیں بہت مختلف ہو گئی ہیں. ایک بے ایمان معاشرے میں انتہائی ایماندار شخص کام نہیں کر سکے گا. وہاں پہ ایسا بندہ چاہیے جس کا ایکسپیرینس ہو، پتا ہو کہ بے ایمانیاں کیسے ہوتی ہیں. He must know, like 100% pure مومن جس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے. He cannot be a leader of the most corrupt society. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں لوگ دھوکے کیسے کرتے ہیں، کیسے آگے جھوٹ بولتے ہیں. وہ تو اتنا ایماندار ہے، وہ کسی کی بات پہ بھی یقین کر لے گا کیونکہ وہ تو خود سچا ہے. تو ایسے معاشرے میں ایسے ہی لوگ آئیں گے جن کے اندر they know exactly what's happening. تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب ہم یہ سیاست کے علوم کو پڑھیں گے. تو قرآن و حدیث میں تو ایمانداری ہے، ٹھیک ہے. تو لوگ قرآن مجید میں تو ہر شخص کی بات پہ اعتبار کرنا ہے، ہر شخص کو سچا سمجھنا ہے، ہر شخص کے بارے میں پازیٹیو مینٹالٹی رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اگر میں یہ لے کے اگر میں بیٹھوں گا تو میں صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری تو نیت خالص ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے پھر بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی، مجھے بہت زیادہ دلائل اکٹھے کرنے پڑیں گے ان آرڈر ٹو میک اے ججمنٹ. لیکن اگر ایک ایسا بندہ جس نے سیاست پڑھی ہے، جس طریقے سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے، کسی طریقے سے قائل کیا جاتا ہے، تمام فراڈ کے طریقہ کار پڑے ہوں، اس بندے کو یہ سیاست کرنی آسان ہوگی ایسے معاشرے میں جہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہو. لیکن اس کے لیے شرط ہو کہ بندہ وہ پہلے خود مومن ہو، صرف باتوں کے ہاتھ نہیں. سر مطلب کہ ہم نے اس پولیٹکس میں کیا کیا آ جائے گا؟ ایک تو لوگوں کی سائیکی پتہ ہو ہمیں، پھر لوگوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے. بہت کچھ ہے. میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں حیران تھا کہ وہ یہودی کہنے لگا کہ انہیں لگا کہ یہ ہماری چیزوں کو بین کر دیں گے، تو میں نے فلسطین کے جھنڈے بیچنے شروع کر دیے اور اس کا 20% میں نے اسرائیل کو دینا شروع کر دیا. واو. سناؤ پھر. بے ایمانی ایسے کرتے ہیں، یہ دھوکے بے ایمان ایسے لوگ ہیں، گن آتی ہے ان کی حرکتوں پر. سر اگر آلریڈی ہماری سوسائٹی کرپٹ ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی نوبل پرسن اس میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا، ان کی سوسائٹی میں نہیں ایڈجسٹ ہو سکتا، تو اب تو یہ ہو گیا کلیئر کہ وہ بے ایمان ہیں، ٹھیک ہے. اور اب ہم چاہتے بھی ہیں امپرومنٹ، تو ہمیں چاہیے بھی کہ ایک نوبل پرسن آئے جو پوری سوسائٹی کو چینج کرے اور ان میں چینجنگ لائے. اب بات یہ ہے کہ وہ جو نوبل ہم نے پرسن سلیکٹ کیا ہے، کیا واقعی وہ ایگزسٹ کر پائے گا؟ کیونکہ وہ تو پوری طرح سے ایک نوبل ہے، بالکل بھی شریف ہے، کسی قسم کی بے ایمانی اس میں نہیں ہے. تو اس کا کیا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایگزسٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ ساری سوسائٹی کرپٹ ہے؟
اب ہمیں انوائرمنٹ کو بھی چینج کرنا ہے، یہ بھی ہم چاہتے ہیں، تو ڈائریکٹلی تو وہ نہیں ہو سکتے. ظاہری بات ہے کہ کوئی نیو پرسن آئے گا تبھی چینجنگ آئے گی. نہیں، جہاں تک آپ نے جو پوائنٹ کیا نا، آئی گیٹ یور پوائنٹ، کہ اگر تو آپ کو ایک ایسا بندہ نظر آ رہا ہے جو کہ اب تو مجبوری بن چکی ہے، دا اونلی وے ٹو چینج دا سسٹم از ٹو بی دا پارٹ آف دا سسٹم. ٹھیک ہے، دیٹس دا اونلی وے. میں ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں چاہوں کہ جو ہے نا سسٹم بھی چینج ہو جائے اور مجھے اس میں انوالومنٹ بھی نہ کرنی پڑے. آئی ہیو ٹو گیٹ سم ہاؤ ان ٹو دا سسٹم، یا میں خود داخل ہوں سر یا میں کسی کے حوالے سے داخل ہوں. ٹھیک ہے، اور اگر سر جہاں پہ میں رہتی ہوں وہاں ایک ولیج ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی بھی ایس پی آ جاتا ہے نا، یہاں پہ کے جو وڈیرے ہیں وہ 1 منٹ میں انہیں فارغ کر دیتے ہیں. اگر کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے، کہ ان کے جو چور وغیرہ ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے، ان کو اریسٹ کرتا ہے، تو ودن اے ڈے میں یا تو وہ مر جاتا ہے یا پھر ان کی جاب یہاں سے پوسٹ ہو جاتی ہے، کہیں اور پہ پوسٹ ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے. پھر ان کے گھر سے بچے پیدا ہوں گے نا، پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو ان بڈھوں کا علاج کرنا پڑے گا. کیسے؟ آپ کو تو نہیں نکال سکیں گے. یو ہیو ٹو بی دا ایس پی، یو ہیو ٹو بی ون آف دم. جیسے کہ ابو طالب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ پر. اب یہ قریش کے سرداروں میں سے ہیں. جب تک ابو طالب زندہ تھے تو قریش کچھ بھی نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، تو پھر یو ہیو ٹو اسٹینڈ ان یور سوسائٹی. آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. آپ باہر سے لوگوں کی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، تبدیلی پیدا کریں. ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے کا کوڑا باہر سے لوگ آ کے صاف کریں؟ کیوں؟ میں کیوں چاہتا ہوں میرے گھر کے سامنے جو سڑک ٹوٹی ہے وہ باہر سے لوگ آ کے ٹھیک کریں؟ یہ جب ہم یہ سوچ لیکن کریں گے تو تب ہم اصلاح کی کوشش کر سکیں گے. بھائی آئی ہیو ٹو کلیئر مائی. لیکن سر آپ بالکل صحیح ہیں، یہاں پہ اتنی کرپشن ہے. اگر ہم کسی اچھی پوسٹ میں لگ بھی جائیں نا تو وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے دے دیں، پھر آپ کی جاب لگے گی، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا. اور باہر کے لوگ اس وجہ سے آتے ہیں، وہاں کی ہماری نسبت تعلیم اچھی ہوتی ہے اور وہاں پہ ریسورسز اچھے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے، میں بھی وہ پیسے بھر کے آئے ہوں، ایس پی بنے ہوں، دیٹس وائی وہ یہاں پہ آتے ہیں. لیکن یہاں کے جو ہمارے ایم ایل اے ہیں وہ بالکل کرپٹ ہیں. یہاں پہ کسی کو بھی جاب ان کی پرمیشن سے نہیں ملتی. ان کی پرمیشن سے نہیں ملتی یا ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں ملتی؟ ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں ملتی ہوگی شاید. اچھا، لیکن مینس کہ سارا سورس ان کا چلتا ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں وہ ویسا ہی ہوتا ہے. اب وی آر گوئنگ آف دا ٹاپک، لیکن اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اٹس گونا ٹیک سم ٹائم. تو یہ سمجھ آ جائے گا آپ کو کہ یہ کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے، اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کلاس کے ٹائم کو بچانے کے لیے میں ایک آئیڈیا دوں گا آپ کو، جو کہ آئی ہوپ اٹ ول ہیلپ یو. لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہیں اپنے ارد گرد کے، وہ اکٹھے کرنے شروع کریں. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ مکہ میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مکہ میں؟ 13 سال سے ٹیم تیار کی تھی مخلص لوگوں کی. مخلص لوگوں کی ٹیم تیار کریں، سہیلیوں کی شکل میں، بھائیوں کی شکل میں. پہلے سہیلیوں کے بھائی، ان کو اکٹھا کریں. ٹھیک ہے، اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں تو وی ہیو ٹو ٹیم اپ. ٹھیک ہے، کلسٹر بنائیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے نیٹ ورک کو وسیع کریں، اور پھر ان بڈھوں کو گھروں سے قابو کریں. ان کی بیویوں سے اور ان کے بیٹیوں سے قابو کروائیں ان بڈھوں کو. ٹھیک ہے، It's gonna take time. ہو سکتا ہے 10 سال لگ جائیں، 13 سال لگ جائیں، لیکن that will be the one technique. ہم ان کے گھروں سے السلام علیکم. السلام علیکم. عمر یہ بتائیے بیٹا کہ جب ابھی یہ عمران خان آیا 2-2.5 سال کے اندر، اس نے بہت اچھے سارے کام کیے، جو بیلنس تھا، جو دین دنیا دونوں کو بیلنس چلا رہا تھا، تو اس کا ساتھ دینے کے لیے آپ علماء لوگ کیوں نہیں آئے؟ آپ کو نہیں معلوم ہم کیا کر رہے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں کر ہاں نہیں، آپ کر تو رہے ہوں گے، لیکن آف کورس کر تو سبھی رہے، لیکن یہ اوپر سے جو ہمارے ڈنڈا چلتا ہے تو وہ تو سب کو ہٹا دیتا ہے 1 منٹ میں، سارا نظام آئے نکال دیا. وہ بےمان فیملی ہے نا، وہ بےمان فیملی جس عورت کا بندہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہا ہے، وہ عورت اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، اور وہ خاندان والے اس آفیسر کو، اس تھانے دار کو ذلیل کریں، اپنے گھر میں، اسے گھر سے نکال دیں، وہ بندہ کچھ بھی نہیں کرے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ بےمان بیویاں بیٹھی ہیں نا، جن کو قبول کر رہی ہیں جب شام کو گھر آتے ہیں.
یہ بھی تو دیکھیں نا. वही तो. تو یہ ایک گند ایک جگہ پہ نہیں ہے نا, گند ہر جگہ پہ ہے. تو یہ تھوڑی سی صفائی کی ضرورت نہیں, بہت بڑی صفائی کی ضرورت ہے, بہت بڑا. بہت بڑی صفائی کی ضرورت ہے. 75 ایئرس کی صفائی. آج آپ کا ہاتھ کافی دیر سے کھڑا ہے. جی کافی دیر سے کوشچن نا مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب بھی کرتا ہے سر. ایک نا ایکٹیوسٹ ہیں کافی زیادہ, ان کے نا پاکستان میں ایک بزنس مین ہے. تو آپ کی وہ بہت نا پیچھے آپ کی بات بہت. حضرت علی کی نا ایک حدیث نہیں سوری ان کا ایک قول نا مینشن کرتے ہیں کہ تاجر کو اپنا حکمران نہ بناؤ. تو سر میرے آپ دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ایک بزنس مین ایک پولیٹیشین نہیں ہو سکتا؟ سر میری بات آ رہی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے. میں نے یہ نہیں سنا کوٹ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان کو جو ہے نا سوری بزنس مین کو سیاستدان نہ بناؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضرور سنا کہ جو کہے کہ میں سیاست کا حقدار ہوں اس کو کم سے کم سیاستدان نہ بناؤ, اس کو دور رکھو. کیوں؟ وہ بندہ لالچی ہے, وہ مقام کا لالچی ہے, بے ایمان انسان ہے. بس جو اس بات کا مطالبہ کرے کہ میں ہی جو ہے نا حقدار ہوں, ٹھیک ہے, میں ہی آپ کی اصلاح کر سکتا ہوں, میں ہی جو ہے نا ذمہ دار ہوں, اور میں ہی اس مقام و مرتبے کا یا پوزیشن کا اہل ہوں, جو عہدے کا مطالبہ کرے اسے عہدے سے دور رکھو. سمپل از دیٹ. اب تو یہی ہو رہا ہے. تو بس پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم دین پہ عمل کتنا کر رہے ہیں. ہم تو مسجد کی طرف آ رہے تھے, مسجد کے کردار سے, علماء کے کردار سے ہم بہت دور نکل گئے ہیں. اچھا میں اس کو مختصر کرتا ہوں. سیاست اور مذہب یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے. مسئلہ تب آتا ہے جب سیاست میں انتہائی غلاظت پائی جائے, فحاشی, عریانی, جھوٹ, دھوکہ اور نجاست پائی. میں نجاست بولوں گا. تو پھر ایسی سیاست کو دین سے واقع لا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ لاگ ہو جائے گی. کیوں لاگ ہو جائے گی؟ اب مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کو پاک نہ کیے گا, ایسے لوگ نہ آئیں جو کہ صاحب علم ہو, جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہ ہو, ان کو جب تک وہ نہ پہنچے وہاں تک, تب تک وہ غلیظ چیز ہے. لیکن اس کو اب ضروری ہے کہ کانکر کیا جائے, ضروری ہے کہ اسلام کے ذریعے اس کو پاک کیا جائے, اس کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ بندہ کرپٹ ہے تو لہٰذا وہ امام بھی بن جائے, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, بے ایمان فحاش انسان کو لیڈرشپ نہیں دی جا سکتی. یہ تو ایک چیز تھی. اب رہی بات ہمارے ملک کی, جب ہمارے ملک کی بات آتی ہے تو ہمارے لیے مجبوری بن گئی ہے, مجبوری بن چکی ہے کہ ہم ایسی نسل کو تیار کریں جو بہت زیادہ ہوشیار ہو, بہت زیادہ سمجھدار ہو. ان کو سیاست کے تمام, اگر سیاست میں جانا چاہتے تو سیاست میں ماہر ہوں, لیکن بنیادی علم ان کا قرآن و حدیث ہو. جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کے اندر کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ٹھیک ہے, کہ بنیاد ان کی قرآن و حدیث ہو, ان کو سیرت کا, قرآن و حدیث کا بہت اچھے سے پتہ ہو اور ان کے جوڑوں میں بیٹھی ہو. پھر اس کے بعد ان کو سیاست سکھائی جائے, وہ سیاست پڑھیں. ٹھیک ہے, اور اپنا جو بھی ممکنہ طور پر ہم کردار ادا کر سکیں, کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ آج سوالوں کی لائن بہت لمبی ہے. جی وہاج. اناسیر میں آپ کو نا ابھی سوال نہیں, میں انشاءاللہ آگے کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی ارسلہ, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ سیاست میں ایک بہت زیادہ شریف شخص جو انسا ہے وہ نہیں چل سکتا. ظاہر ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھتے ہیں تو ان سے زیادہ شریف النفس انسان کوئی نہیں تھا, پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاست بلا کی آتی تھی. ایون کہ انہوں نے جن قبائل میں, کچھ ایسے قبائل تھے جہاں پہ انہوں نے شادی کی اور اس وجہ سے کہ معاملہ خراب نہ ہو, صلح کی طرف معاملہ چلا جائے, ان کو فائدہ بھی ہو, افرادی قوت بھی ان کو بنانی آتی تھی. تو اس کو کس طرح آپ بتائیں گے؟ آپ مطلب دیکھیں, ایک ہے, آپ کو پتہ ہے مکہ کے لوگوں میں کچھ کوالٹی تھی جہاں پہ جس وجہ سے اللہ رب العزت نے مکہ کے انتخاب کیا, مکہ کے لوگوں کا انتخاب کیا. وہ اپنے الفاظ پہ بے ایمانی نہیں کرتے تھے, بات کے پکے تھے. دیٹ از دا اونلی ڈفرنس. اور جو رسول اللہ صحابہ ملے ہیں ان کے اندر بھی یہی کوالٹی تھی. مکے میں منافقت کا سبب کیوں بنا ہے وہ الگ ایک مضمون ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر کس طریقے سے ان لوگوں نے کرپشن کا جو ہے نا بازار کھڑا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اور بعض علاقوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بوجھ کر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ایسے کہہ لیں کہ سرداری دی تھی یا حاکمیت دی تھی کہ جن کو وہ تمام دھوکے بازی کا پتہ تھا. مسلمان ہوئے لیکن اس سے پہلے they were so corrupt. پھر ان کو لیڈرشپ دی. کیوں؟ they know how people can lie. ٹھیک ہے. تو آپ بات کو بہت آگے لے گئیں، لیکن یہ I know رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ دعوت کا کام شروع کیا وہاں پہ لوگوں میں جو خوبصورتی تھی وہ ان کے الفاظ پہ، ان کا جو ان کی کہہ لیں کہ وہ بدلتے نہیں تھے، اپنے الفاظ سے بدلتے نہیں تھے. ان میں یہ خاصیت تھی. ٹھیک ہے. جو مرضی ہو جائے، جو انہوں نے بات منہ سے نکال دی اس کا مطلب ہوا کہ وہ اپنی بات کے پکے تھے، وعدے کے پکے تھے، اس کا مطلب ہوا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک سر. ہاں سر پہلے آپ بات کمپلیٹ کر لیں. اب رہی بات ہمارے معاشرے کی. امیجن کریں کہ یہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر اب کوئی حال نہیں ہے. کیوں؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں خلیفۃ الراشدین میں شامل ہے؟ ان کی ایک خاصیت تھی جن کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو خلیفۃ الراشدین میں. عادل تھے. عادل تو سارے تھے. Sir, he was so brave. بریو بھی سارے تھے. سر وہ لیکن سر کہتے تھے کرپشن کے خلاف سیدھا ہی چیک اینڈ بیلنس بہت اسٹرانگ تھا. ایسے نہیں یہ سمجھو یوک تک دیٹس اٹ. ہاں ایگزیکٹلی. نو برداشت نہیں تھی کسی، مطلب اس غلط چیز کو برداشت نہیں کرتے ہاں جی. بالکل بھی. اب یہ سارے فلیورز اسلام کی ابتدائی خلافت کے اندر کیوں ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کہہ لیں کہ حکمت اور ان کی فیصلہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی برداشت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حلم، ٹھیک ہے، اور فیصلے کی صلاحیت فیوچر کے بارے میں، لائک دور اندیشی، یہ ابو بکر صدیق کی خاصیت ہے. ٹھیک ہے. اور بردباری، صحیح ججمنٹ، جیسے کہ جب زکوٰۃ کے منکرین نے زکوٰۃ دینا بند کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دور اندیشی تھی. رسول اللہ کی وفات پر جو صحابہ کرام کا حال تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دور اندیشی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر اور کوالٹی ہے. تو یہ ایک خوبصورت ایک گلدستہ ہے، ایک خاص فلیور، ایک خاص کلر، ایک خاص کوالٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے کو اسلام کی بنیاد میں اس لیے رکھا ہے. اچھا اب واپس آ جائیں. سیاست اور اسلام is supposed to be one thing. ٹھیک ہے. اور ہر عالم کو سیاستدان ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو سیاستدان ہونا چاہیے. آپ کو سیاستدان ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ معاشرے میں پوری دنیا میں کتنا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. آپ کو ان ٹیکنیکس کا پتا ہونا چاہیے، آپ کو ان طریقوں کا پتا ہونا چاہیے. یو آر ناٹ اے وومن ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یو آر پرسن، یو آر بنی آدم. ٹھیک ہے. آپ ایک انسان ہیں. ٹھیک ہے. یا تو اپنے آپ کو انسان کی کیٹیگری سے بھی نکال لیں، ہم جب وومن کارڈ کھیلنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس گروپ سے بھی نکال لیں کہ ہم تو انسان بھی نہیں ہیں، بیکاز وومن از ٹوٹلی ڈفرنٹ اسپیشیز. نو، انسان ہے. اب انسان کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ سب سیم ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سمجھیں گے لاٹ آف کوشچنز ہاتھ کھڑے ہو گئے. جی ٹائم از آپ نے کافی یہ جو میں نے بات کی ہے کہ انسان، خاتون بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے. قیامت کے دن ان سے برابری ایک جیسے سوال ہوں گے. یہ مت سوچیے گا کہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، مجھ سے سوال وہ نہیں ہوں گے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہونے، جو سیدہ خدیجہ سے ہونے، جو فاطمہ سے ہونے. آپ سے بھی بالکل وہی سوال ہونے جو سیدہ فاطمہ سے ہونے. آپ سے بھی وہی سوال ہونے جو سیدہ عائشہ سے ہونے. It's not different questions. مجھ سے بھی وہی سوال ہونے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے. مجھ سے بھی وہی سوال ہونے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے. That means I have the same responsibility. I can't run away. I can't play the card. I was born in Pakistan. I was bound. I can't do this. I can't do this. I can't do that. میرے پاس یہ کارڈ نہیں چل سکتے. کوئی کارڈ نہیں چلے گا، نہ میری کمزوری کا، نہ میرے صنف نازک ہونے کا، نہ جو بھی ہے، جو بھی میں کارڈ پلے کر کے اپنی جان بچا لیتا ہوں، بچا لیتی ہوں دنیا کے معاملات میں، اللہ کے ہاں یہ کارڈ نہیں چلیں گے.
آج مجبوری بن گئی ہے، مجبوری بن گئی ہے. جانے یور پوٹینشیل، ٹھیک ہے نا. آپ جو اپنا پوٹینشیل ہے اس کو جانے، اس کو آپ اپنی لمٹ کو جانے کہ آپ کتنی دور تک امپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا نشانہ کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی طریقے سے اسلام کو فائدہ دے سکتے ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے؟ مجبوری ہے. جی کرن، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا ہاتھ کافی دیر سے. جی میں ایکچولی یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اکارڈنگ ٹو سورہ بقرہ ہر انسان خلیفہ ہی ہے، اللہ کا نائب ہی ہے. تو وی آل ہیو اے ویری بگ ریسپانسبلٹی کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں تو ہی ہم اس کے خلیفہ، اس کے نائب رہنے کے لائق ہیں. اگر ہم بغاوت کرتے ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر بیٹا باپ کی بادشاہت کو حاصل کرنا چاہے تو واجب القتل ہے. لیکن اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ رسی ڈھیلی کرتا جاتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. جب وہ حد سے تجاوز کر جائے تو ڈیفینیٹلی رسی کھینچ لی جاتی ہے. تو لیکن اللہ موقع دیتا ہے کیونکہ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ نے خلیفہ کا رتبہ دیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو خلیفہ بنا کر ہی بھیجا گیا نا. اس سے پہلے تو جنات تھے جنہوں نے فساد برپا کیا ہوا تھا، جنہوں نے دعویٰ کیا، اور پھر شیطان کا دعویٰ کہ اس نے یہ غلط ثابت کرنا ہے، معاذ اللہ، مطلب نعوذ باللہ، اس نے اللہ کو غلط ثابت کرنا ہے کہ انسان خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے. تو ہم شیطان کے پیروکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کسی چیز کو گرانٹیڈ نہیں لینا ہے، ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو فالو کرتے ہوئے اپنا عمل کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وہ ابھی تو ہم خلیفہ کی آیت پر پہنچے نہیں ہیں، انشاءاللہ پہنچیں گے تو یہ بات ساری کلیئر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ برکت دے. جی شبنم، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ٹرائی ٹو بی کوئک، ٹائم تو کراس ہو چکے ہیں. جی السلام علیکم. جی میں تھوڑا سا ذرا اس کمیونیکیشن کو سمجھنے کے لیے کلیئرفیکیشن کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سیاست کا کور میننگ کیا ہے. بیسک پہ جا رہی ہوں اور یہ سوال آتا ہے. نظام کو کیسے چلانا ہے، نظام کو کیسے چلانا ہے، قانون کا کیسے نفاذ کرنا ہے، یہ سیاست ہے. نارملی ایسے مطلب سیاست ہاں جی کس کو کہتے ہیں؟ نارملی کس کو کہتے ہیں؟ نظام تو وہ سمجھ آ رہا ہے. میں نے یہ بتایا نا، جو جس چیز کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں وہ ہے قانون کو کیسے نافذ کرنا ہے، اللہ کے قانون کو کیسے نافذ کرنا ہے. وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے بات. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ سیاست اور مذہب جو اسلام ایک ہی ہے، تو سیاست کون سی سیاست جو ایک ہی ہے؟ سیاست ہے کیا؟ اگر تو ہم جو کرنٹ چل رہی ہے سیاست، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو قائل کر کے ان سے اپنے اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے قانون پاس کروایا تو وہ کیسے ان پہ عمل کرواتے ہیں. وہ قانون بنانے کے بعد اس پہ عمل کروانے کے لیے جو لایا عمل ہے وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ایسا وائڈ رینج آف سیاست کے کئی معنی بن جاتے ہیں اگر ہم اس موضوع پہ جائیں گے تو. قانون کیسے بنانا ہے، قانون کا نفاذ کیسے کروانا ہے، اس پہ عمل کیسے کروانا ہے، ٹھیک ہے، کرپشن کو کیسے روکنا ہے، جو بھی وائڈ تھنگ. لیکن جس چیز کے میں بارے میں بات کر رہا ہوں وہ آپ آلریڈی سمجھتے ہیں. تو میں اصل میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے قانون کا نفاذ کیسے کرنا ہے. سمپل از دیٹ. تو میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں. یہی اصل میں اگر دیکھا جائے برائڈر امیج یہی ہے کہ آپ نے قانون بنانے کے بعد اس کا نفاذ کیسے کروانا ہے. تو یہی سیاست ہوتی ہے. پہلے سیاست میں آنا کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو گئے، آپ نے کمپین کی، یہ سیاست نہیں ہے. کمپین میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کنوینس کیسے کیا ہے. پھر جب آپ پاور میں آ جاتے ہیں پھر سیاست کیسے کرتے ہیں، مطلب کہ آپ اپنے قوانین کا نفاذ کیسے کرتے ہیں، کیسے قوانین بناتے ہیں، کیسے ان کا نفاذ کرتے ہیں، پھر کیسے لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں ان قوانین کے لیے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کی سائیکالوجی کی سوچ کو سمجھیں، ان کی ضرورت کو سمجھیں، ان کی مجبوری کو سمجھیں. ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد ایسا قانون بنائیں کہ لوگ مجبور ہو کے عمل کریں، رضامندی سے عمل کریں، خوش ہو کے عمل کریں، نہ چاہتے ہوئے عمل کریں، اگینسٹ ہو کے عمل کریں. جیسے بھی آپ قانون اس طریقے سے بنائیں کہ لوگ عمل کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو ایک جماعت کی درکار ہے نا، کوئی سنگل پرسن تو نہیں کر سکتا. آپ میرے خیال میں میں نے ابھی ایک سسٹر کو جواب دیا ہے، آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم، کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے علاقے میں جو وڈیرے ہیں وہ کوئی بھی عمل نہیں ہونے دیتے، ایس ایچ او کو تھانے دار کو نکال کے فارغ کر دیتے ہیں، ہم کیا کریں. میں نے ان کو یہی جواب دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کی مثال دی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جی وہاج، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
سر میرا نا I'm سوال trying اس to be میں quick because time is over. ہاں جی. جی تھوڑا میں جلدی سے کر لیتا ہوں سر. یہ جب جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ جب جلسہ کرتے ہیں آپ تو کی سر آواز یہ بیٹا ایک بہت پیچھے ہے, آواز بہت کم آ رہی ہے, اس ہارڈ ٹو. سر اب آ رہی ہے آواز؟ اب ٹھیک ہے. سر یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جب یہ جلسہ کرتے ہیں سر, یہ ایک دوسرے کی مطلب بہت زیادہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور سب کے سامنے, تو سر اس کو ہم کس میں کنسیڈر کریں گے؟ کیا یہ اس کو ہم کیا یہ نفسیاتی گیم لیجٹ ہے؟ ہے, نفسیاتی گیم ہے. آپ کسی بھی جلسے میں جائیں گے, آپ کو دو چیزیں لازمی, پاورفل سپیچ کے دو ہی طریقے کار ہیں. آپ کسی کے خلاف بولیں یا کسی کی حمایت میں بولیں, جس سے آپ اپنے عوام کے جذبات کو ٹریگر کرتے ہیں. If you cannot play with your audience's emotions, you are not a good speaker. That's a rule. یہ میں نے بڑی پاورفل ٹیکنیک بتائی آپ کو. اگر آپ اپنے سامعین کے جذبات کے ساتھ کھیلنا نہیں جانتے, آپ بیکار اسپیکر ہیں. The only one who can be a very good speaker, public speaker, ٹھیک ہے, یا مقرر, جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل سکے, who knows how to pump them up, how to slow them down, how to push them up, how to slow them down. ان جذبات کے ساتھ جو کھیلنا جانتا ہے اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں. آپ اگر آپ کی گفتگو میں کسی کے خلاف گفتگو نہیں ہے تو آپ کی گفتگو بورنگ ہوگی. آپ کی گفتگو میں کسی کی تعریف نہیں ہو رہی ہے, آپ کی گفتگو بورنگ ہوگی. You have to bring something against someone in order to attract people, or you have to talk good about someone in order to attract people. تو گفتگو کے یہی دو طریقے ہیں, آپ کسی کے خلاف بولیں یا آپ کسی کی حمایت میں بولیں. جیسے کہ ابھی میری آج کے لیکچر میں بھی آپ نے منافقت کے بارے میں دیکھا ہے, ہم منافقت کے خلاف بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, بری سیاست کے خلاف بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جب میں کسی کے خلاف بول رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں آپ کے جذبات کو ہوا دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. برائی کے خلاف آپ کی یہ صحیح اپروچ ہے نا, صحیح طریقہ ہے. تو یہ ہے فارمولا. اگر آپ کو یہ فارمولا سمجھ آ گیا تو آئی گیو یو ریئلی پاورفل ٹیکنیک. ایموشنلی مجھے سمجھ آ گئی ہے, یہ جو اسپیکٹ ہے میں سمجھ آ گئی. لیکن سر یہ جو مطلب جو ہمارے جلسوں میں ہوتا ہے, مطلب جس سینس سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ مورلی صحیح ہے, مطلب ایک اسلامک ٹیچنگ میں سراسر غلط ہے. اللہ کے کسی بندے کے اندر واقعی خامی ہو تو آپ نام لینے کے بعد بغیر بھی بتا سکتے ہیں. ایک ایسی خامی ہے, دو قسم کی برائیاں ہیں نا. ایک برائی ہے جس میں معاشرے کا نقصان ہے, ایک ایسی برائی ہے جو معاشرے کو ڈیمیج کر سکتی ہے, سوسائٹی کو تباہ کر سکتی ہے. وہ تو اعلان ہونی چاہیے, اس کی تو سزا بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس بندے کا نام لے سکتے ہیں اس میں؟ نہیں, نام اصل میں تب ہونا چاہیے کہ جب آپ اللہ اکبر, ہاں, مثال کے طور پہ ایک بندہ انتہائی بڑا چور ہے, بار بار چوری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کئی دفعہ سزا بھی مل چکی ہے. اب آپ بندہ پھر وہ واپس آ گیا, اس کو ملک سے نکال دیا تھا, تو آپ کہہ سکتے ہیں بھی فلاں بندہ چور واپس آ چکا ہے, تو اپنے مال کی حفاظت کریں, ٹھیک ہے. تو یہ اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس غرض سے کہ اس بندے کے شر سے لوگوں کو محفوظ کیا جائے, نہ کہ اپنی صرف سب کچھ کہہ دیا آپ نے, دشمنی نکالنے کے لیے. ہاں جی ہنا, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سر, آج کا جو خلاصہ کلام بنتا ہے نا, جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ سیاست اور مذہب کو جب آپ نے اکٹھے ڈسکس کیا ہے, تو سمجھ میں تو یہی آتی ہے بات کہ یورپ اس وقت پولیٹیکلی اکنامکلی بہت زبردست ہیومینیٹیرین بیس پر لیڈ کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں پہ مسلمان نہیں, پہلے انسان ہونا ضروری ہے. سسٹر, ہیومینیٹیرین لفظ, سر ہیومینیٹیرین لفظ نکال دیں. سر انسانیت کہہ دیں سر. نہیں نا, آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, نکال دیں لفظ. انسانیت تو ہے. اچھا سر, کیا ڈالوں سر, ہم سے بہتر کیوں ہیں؟ آج کا یہودی ہم سے بہتر ہے, تبھی تو لیڈ کر رہا ہے. کون کہہ رہا ہے ہم سے بہتر؟ کچھ ٹیلنگ یو. سر ہم مر رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں. تو ہمارے مرنے والے برے ہیں؟ سر ہم ناکام ہیں نا. نہیں نا, ہمارے مرنے والے برے ہیں. سر برے نہیں ہوں گے, لیکن انہوں نے اپنی سکل صحیح جگہ یوٹیلائز نہیں کی نا. پوائنٹ کو سمجھیں سسٹر, جسٹ گیو اے منٹ. What I'm trying to say, what I'm trying to do, میں اس نفسیات کے افیکٹ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں سامعین کو, آپ کے ان الفاظ سے. Humanitarian is a really good word. You are throwing a good image about that. میں نے لفظ بولا شہید,
آپ بولا کہ وہ اچھے ہوں گے، بے ہمارے شہید ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے موت آئی وہ خوش قسمت ہے، وہ ماں خوش قسمت ہے، وہ باپ خوش قسمت ہے، وہ انسان خوش قسمت ہے، وہ بچہ خوش قسمت ہے، وہ عورت خوش قسمت ہے، وہ مرد خوش قسمت ہے. ہمیں کیوں مایوسی لگ سر رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ سمجھے ابھی ٹھہرے. آئی نو، فلسطینیوں کے ہاتھ میں پتھر ہی کیوں رہے، ٹیکنالوجی کیوں نہیں آئی؟ give me a سر minute. ہمارے ہاتھ میں ٹیکنالوجی کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ Give me a minute, sir. حوصلہ. آپ کے جذبات کو بہت سمجھتا ہوں. مجھے آج ایک آیت سننے کو ملی ہے، مجھے تسلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے تسلی ہوئی ہے. آیت کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ، بولیں الیہ راجعون. راجعون. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہیں ہی اللہ کے، اور اللہ کی اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. سمجھیے گا، سمجھیے گا، پوائنٹ سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ مثال سمجھیے گا. ہنا آپ نے عمرہ کیا؟ نہیں سر. اللہ آپ کو توفیق دے. کس نے عمرہ کیا ہے؟ بس وائس آپ کی شفق بیکاز وہ تو آلریڈی آپ مکہ میں ہیں. ان کے علاوہ اس گروپ میں نام بولیں. شبنم، شبنم. جی سر میں نے کیا ہے. ماشاءاللہ. جی میں نے بھی کیا. سوچیں ایک لمحے کے لیے، سوچیں اللہ رب العزت نے شبنم کے لیے اور رابعہ کے لیے، جو جنہوں نے بھی بولا ہے، عمرے کا انتظام کرنا تھا آج کے دور کے اندر. لیکن سوچیں کہ اللہ رب العزت نے شبنم کے عمرے کا انتظام فلائٹ کے ذریعے کرنا تھا. اب اس فلائٹ کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے کن لوگوں کا انتخاب کیا؟ وہ یہودی نکل آئیں گے سر. یہود نصارہ. آپ کا عمرہ، یا تو ہم اس بات کا انکار کریں کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی خشک، کوئی بھی تر نہیں ہے جو کتاب میں محفوظ نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس لیے ایڈوانس ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یا تو ہم اس بات کو مان لیں اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یا اس بات کو مان لیں کہ اللہ رب العزت نے کسی خاص قوم کی کسی خاص وجہ سے ذمہ داری لگائی ہے کسی خاص قوم کی خدمت کے لیے. صحیح. ابھی حوصلہ، ابھی مجھے نا بات پورا کرنے دیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں ڈاکٹر کے پاس گیا، آئی تھنک یسٹرڈے. ہاں، میں نے فون پہ کال کی. اب وہ اپلیکیشن کس نے بنائی ہے آئی ہیو نو آئیڈیا. فار شیور کوئی بے ایمان ہی ہوگا، ٹھیک ہے. اس ایپ سے میں نے اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر کے ساتھ، ڈاکٹر بھی آبویسلی بے ایمان، ٹھیک ہے. اپوائنٹمنٹ بنانے کے بعد اس نے میرا فون پہ چیک اپ کیا، اس نے مجھے میڈیکیشن لکھ دی. جب میں دوائی لینے کے لیے گیا تو وہ ٹیوب تھی میڈ ان اسرائیل. اب کیا کروں؟ اچھا سنیں، اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ بیماری مجھے اس وقت پہ لگنی تھی، وقت مقرر ہے ہر چیز کا، اور اس بیماری کا انتخاب ظاہر ہے جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں ڈاکٹر کو میں دوبارہ رابطہ کروں گا کیونکہ آئی ڈیڈنٹ فیل اینی ڈفرنس. تو کل کو میں رابطہ کروں گا، بتاؤں گا بھائی مجھے دوائی کا فائدہ نہیں، دیٹ از گوئنگ ٹو مائی ایکسکیوز، ٹھیک ہے. اور واقعی تھوڑا فرق بھی نہیں پڑا ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ ڈاکٹر کو میں اگر دیکھوں تو یہ دوائی کا ٹائم کیا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم تو کھانے کی چیزوں، اب مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میڈیکیشن میں بھی اتنا بڑا اب یہ سپورٹ چل رہی ہے. مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اگر ہم کھانے والی چیزوں پہ پابندیاں کر رہے ہیں تو میڈیسن پہ کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم پینڈو لوگ ہیں، کھانے پینے کا پتہ ہے، تو ہمیں کھانے پینے کی چیزوں پہ پابندی لگا دی. لیکن دوسری طرف پہ ایک پوری ٹیم ہے جو ان کی میڈیسن لائک فارماسیوٹیکل ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے باقاعدہ طور پہ. اب کیا کریں؟ اور میں حیران تھا، میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے مجھے ایک میسج بھی دے دیا ہے کہ بھائی کھانے پینے پہ پابندیاں تو آپ نے لگا لی ہیں، تو یہ میڈیسن تو ابھی بھی انہیں کی استعمال کر رہے ہو. واو، جتنی دوائیاں پہ سانپ بنا ہوا ہے نا وہ یہودی کی پیداوار ہے. کیوں؟ سانپ اور سوٹا، بینکنگ بھی، یس، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ٹھیک ہے. اب ہاں ایک چیز پہ ہم نے پریشرائز کر دیا گوروں میں، جو کیا نام ہے،
کون سی کمپنی ہائر یہ بھی ان کی ہے، یہ زوم، یہ فیس بک کیا کریں، کیا کریں؟ وہی تو کچھ تو نہیں سر بنایا ہمارے مسلمانوں نے. لیپ ٹاپ موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا اور موسیٰ علیہ السلام کا سانپ، یہ دو جس میڈیسن پہ بھی نظر آئیں گی وہ یہودیوں کا فارمولا ہے. دے انوینٹڈ اٹ. پاکستان میں کہاں سے آپ کو نہیں ملے گی، کس فارمیسی پہ نہیں پڑی گی. کیا کریں، ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم تو ختم ہو چکا ہے. اسی لیے آپ اپنی رائے دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ سوال پوچھ لیا کریں، رائے پہ آپ کو کامنٹ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ٹائم بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آئی واز ٹرائنگ ٹو اور فنش. سر آپ وہ اس دوا کا جنرک نیم دیکھ کے کسی مسلمان کمپنی کی دوا بھی لے سکتے تھے. کرنا پڑے گا نا مجھے. اب تو میرے پاس تو ٹیوب تھی، میں پاکستان سے لے کے آیا تھا. آئی واز یوزنگ دیٹ فارمولا. اچھا لیکن وہ اچھا سر، جی ایک منٹ سر، ایک کنفیوژن دور کر دیں. اب ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم وہ دوائی نہ کھائیں اور شہادت کی موت مر جائیں، یعنی کہ زیادہ علاج نہیں ہوگا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں نا، تو سر یہ شہادت ہوگی یا یہ بے وقوفی ہوگی؟ ہے نا، آپ اس کی جنرک نیم دیکھ کے مسلمان کمپنی کا لے لیں، ایسا تو نہیں ہے مر جائیں اس کے لیے. نہیں ایسا ہے نا، کچھ یہاں پہ بھی میری ایک فرینڈ آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہوں نے لیور ٹرانسپلانٹ کروایا ہے اپنے کوئی جو ہوتا ہے، تو ان کا طرف سے مجھے کویشچنز آ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی جو لائف سیونگ میڈیسن ہے وہ تو یہودیوں کی ہے، تو ہینا بتاؤ میں کیا کروں. تو میں نے کہا یار وہ بچے مر رہے ہیں، تو ہم اگر ہمارا بچہ بھی اگر مرتا ہے تو وہ بھی تو شہید ہی ہوگا. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا، مجھے بتائیں کہ میں غلط سوچ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا بلندی عطا فرمائے. آپ مجبوری بن گئی نا، دیکھا نا، یہ اب نظر آ رہا ہے نا ہمارا نقصان. یہ ہے 70 سال کی سیاست کا نقصان. میں صرف اتنا بولوں گا، شعور تو ہمیں وہی تو. ان میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے پاس کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، سب کچھ ہے، نہ اپنی دوائی ہے، نہ اپنے الیکٹرانکس ہیں، نہ اپنے موبائل ہیں. سب کچھ ہی امپورٹنٹ ہے. بس اب اس کے بعد میرے منہ سے صرف دعائیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. جی کرن، فنش دا سیکنڈ. لیکن وہ ہجرت کر کے بھی تو گئے ہوئے ہیں سب مسلمان. جی کرن، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، جب ہم اپنی بنیادوں کو بھول جائیں گے، جب ہم دوسروں پہ ریلائی کرنا شروع کر دیں گے، ایون کہ اپنی کتابوں کو پڑھنے کے لیے بھی، تو بگاڑ تو آئے گا. رہی بات، اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی سیاست کی، تو سیاست دان کون ہے؟ آسمان سے تو نہیں آئے، اسی عوام میں سے آئے ہیں. تو جب عوام ہی بگڑے گی تو سیاستدان بھی ایسے ہی آئیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو لے کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کھنگالنے کی ضرورت ہے، اپنے ضمیر کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم میں بگاڑ ہے، تبھی ہم پہ ایسے لوگ مسلط ہوئے ہوئے ہیں. تبھی ہم نے اپنی ریسرچز کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا، ہم ایزی وے کی طرف آ گئے. ہم کیا کرتے ہیں، ہاں جی مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ریسرچ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو یہ آلریڈی اس ٹاپک پہ ریسرچ اویلیبل ہے، گو ریڈ اٹ اینڈ گیٹ آئیڈیا فرام دیٹ. ٹھیک ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، میڈیسنس کو بھی لے کے. جی جی بولیں. سوری، کیونکہ class supposed to be for 1 hour, it's already 20 minutes over. اوکے. I'm going to say that's a good opinion. کل ہماری یہی بات ہو رہی تھی نا کہ ہم اندر سے کرپٹ ہیں، باہر ہم ایمانداری چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کل یہی بات ہوئی نا، اگر آپ نے سیشن اٹینڈ کیا ہے تو. جی جی. This is what happened. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. and I do respect everybody's opinion. ٹھیک ہے، اور 2 آیتیں مزید ہیں، اگر آپ ریگولر اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ارسلہ کو یا گروپ کے اندر میسج کر دیں، اور اگر آپ نے سائن اپ کیا ہوا ہے تو آپ بتا دیں گے بھائی آئی ڈیڈ سائن اپ، تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر کے باقی لنک از نو لانگر بی شیئر ٹو رینڈم گروپس ٹو لک فار دا سامعین. ٹھیک ہے نا، جن کو قرآن کی طرف سمجھ آ چکی ہے موسٹ ویلکم آپ ہیں. اگر کوئی نہیں آتا ہے ان کی خوش قسمتی، جو آ گئے ان کی خوش قسمتی. ٹھیک ہے، بد قسمتی یا خوش قسمتی جو بھی کہہ لیں. اللہ رب العزت دعا ہے جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کمیاں کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہوں شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.